अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सूफ़ी सादिक़ है और मेरा चैनल का नाम अल हज सूफ़ी सादिक़ है। आज हम हज़रत अहमद नक्शबंदी साहब का बयान सुनने वाले हैं, जो हज़रत ख्वाजा बंदी नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह के बारे में तफसील से समझा कर हैं, उनके गैसू के बारे में समझा कर हैं। आइए बयान सुनेंगे, पूरा बयान सुने और बयान को शेयर लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए बयान शुरू करेंगे। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दुआओं ने उनको बंदा नवाज बना दिया। आज पूरी दुनिया गेसू दराज बोलती बंदा नवाज सरकार को। गेसू का मतलब है बाल, दराज का मतलब है बड़े 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 बाल वाले। हालांकि आप याद रखिएगा, सरकार बंदा नवाज के पूरे बाल बड़े नहीं थे, पूरे के पूरे बाल बड़े नहीं थे। बंदा नवाज की जुल्फे बस शरीयत के मुताबिक ही थी। वली कभी शरीयत के खिलाफ नहीं जाता। बस बेवकूफ़ा क्या करे, हमारे हौले धामणा चोटियाँ डाल लिए, पीछे चोटियाँ, आमीना चोर मुर्शदा चोटियाँ डाल ली। मैं पूछा रहे क्या है मियाँ ये इतनी बड़ी चोटी के गुजारे? नहीं, बंदा नवाज के सिलसिले के हम नौज़ बिल्लाह। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बंदा नवाज को भी चोटी थी, इतने बड़े बाल थे, बोलना चाह रहे हैं। नौज़ बिल्लाह। अल्लाह का वली कभी शरीयत के खिलाफ नहीं जाता, जरा सुभान अल्लाह, शरीयत के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि वली कहते ही उसको हैं जो शरीयत का मुहाफिज होता है। वली शरीयत का मुहाफिज होता है, वली मुखालिफ नहीं होता। वली वही करता है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और फरमान होता है। फिर आप बोले हजरत जब उनके जुल्फ़ाई थे, बाला बड़े नहीं थे, तो फिर उनको गेसू दराज कहीं को बोला गया? जब आप अपने पीरो मुर्शिद की पालकी लेके चल रहे थे, चलते चलते आपका एक बाल वो पालकी के जो जॉइंट होती है उसमें फंस गया, कीले में फंस गया। हजरत बंदा नवाज का बाल लेके चलते चलते बाल फंस गया। जब आप पालकी रखने लगे तो वो बाल जो है ऐसा खींचे चलेगा, पूरा मुकम्मल खींचे गया बाल। तो बाद में सरकार बंदा नवाज क्या करे, वो बाल को जो है ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुर्शिद मोहतरम नीचे उतरे, नीचे उतर के देखे बंदा नवाज परेशान है, तकलीफ में, बाल फंस गया। तो उनके मुर्शिद झट से झुके और अपने मुरीद के बाल को पकड़ के हाथ से खुद निकाले, मुर्शिद निकाले। तो बंदा नवाज सरकार क्या करे, वो बाल पकड़ लिए, पकड़ के उसको वहीं पे से मोड़ के रख लिए। बोले कि पूरे बाल कटाऊंगा मगर ये बाल नहीं कटाऊंगा, मेरे मुर्शिद का हाथ लग गया। बोले सुभान अल्लाह। तो जब भी जुल्फे बनाते तो पूरे बाल कटवाते, वो बाल को तय करके संभाल के रखते, कहते कि इसको मत काटना। वो बाल बढ़ते 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 यहां तक आ गया था, वो एक बाल था वो या कुछ बाल थे, वो भी अपने पीर की मोहब्बत में संभाल के रखे थे। तो हजरत बंदा नवाज जब चलते थे, कभी कभी वो बाल ऐसे गिर जाता तो ऐसे अजीब दिखता था। इत्तेफाकन मजलिस में बैठे हुए थे, कैफियत तारी हुई बंदा नवाज पे, वो बाल ऐसे गिर गया। गिरा तो उनके मुर्शिद की नजर पड़ी, पूछे बाद में ये बाल क्या है इतना बड़ा, इसने क्यों छोड़े हो? बिल्कुल पूरे बाल तो बराबर, इसको ऐसे क्यों छोड़े हुए हो? तो कहा सरकार ये वो बाल हैं जिसको आपके हाथ लग गए हैं। तो बंदा नवाज सरकार की इस मोहब्बत को देखकर आपके मुर्शिद ने फरमाया तुम गेसू दराज हो। ये गेसू दराज आपके मुर्शिद का दिया हुआ लक़ब है। अगर कोई जाहिल कहता है बंदा नवाज के बाल बड़े थे, तो नौज़ बिल्लाह इल्ज़ाम है वली के ऊपर। एक अल्लाह का वली शरीयत के खिलाफ कैसे जा सकता? रसूल अल्लाह की शरीयत क्या है? ये कानों की लौ तक होना बाल, ये जुल्फ है, और थोड़ा नीचे यहां तक आ सकते। हद हो गई तो ये गर्दन से ऊपर तक यहां तक रहना है बाल, इसके नीचे चले जाएंगे तो ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। और एक अल्लाह का वली शरीयत के खिलाफ, खुदा की कसम, वली और शरीयत की खिलाफ वर्जी दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। हजरत बंदा नवाज ने अपने पीर की मोहब्बत में वो एक बाल या चंद बालों को आपने नहीं कटवाया, वो लांबे हो गए थे।
تو آپ کے مرشد نے وہ دیکھ کر فرمایا گیسو دراز لمبے بال والا. تو آپ نے کہا آج کے بعد مجھے کوئی سید محمد الحسینی بولے یا نہ بولے مگر گیسو دراز ضرور بولے، کیونکہ میرے مرشد نے مجھ کو یہ لقب عطا فرمایا. اپنے مرشد کا دیا ہوا لقب آپ سنبھال کے رکھے. آج بھی دنیا ان کو ان کے نام سے کم جانتی ہے، بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے زیادہ جانتی ہے. آج بھی ان کی بارگاہ سے جو ان کے عرس کا پوسٹر بنتا ہے آپ وہ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے. جو بندہ نواز کے در سے جو ان کے عرس کا پوسٹر بنتا ہے اس میں بندہ نواز کا نام بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بندہ نواز گیسو دراز ان کا بڑا نام لقب لکھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بندہ نواز کو بندہ نواز کس نے بنایا؟ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کی دعاؤں نے بنایا ہے. جب پیر کی دعا لگتی ہے مرید بندہ نواز ہو جاتا ہے. جب پیر کا لقب لگتا ہے تو مرید اس کو اپنا نام بنا لیتا ہے، گیسو دراز ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرنے والی بات ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں جو آج امت مسلمہ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، جس کے پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، ان محبوب بندوں میں سے ہیں کہ آپ خود اپنے منصب میں ولایت پہ ہونے کے بعد بھی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ جب ضرورت کے لیے جانا چاہتے تو حضرت بندہ نواز محسوس کرتے کہ میرے پیر ضرورت خانے کو جانا چاہتے ہیں تو پیر سے پہلے پانی کا لوٹا لے جا کے ضرورت خانے میں رکھ دیتے تھے. اللہ اکبر. دنیا کو درس دیا بزرگوں کا، اللہ والوں کا، پیروں کا ایسا ادب کیا جاتا ہے. اسلام کا پورا دار و مدار ادب پہ ہے. کس پہ ذرا بولیے؟ ادب پہ. دیکھو آپ مسجد میں داخل ہوئے، بایاں پیر ڈال کے داخل ہو سکتے؟ آپ نہیں ہو سکتے، سیدھا پیر ہی ڈالنا پڑے گا. کیوں؟ ادب ہے. مسجد میں داخل ہونے کا ادب ہے. اب آپ مسجد میں آ گئے، ایک جنا وہاں لیٹا ہوا ہے، ایک جنا پیرا لمبے کر کے بیٹھا، ایک جنا پیٹھ لگا کے بیٹھا، ایک جنا ادھر دیکھ رہا، ایک جنا نماز پڑھ رہا، ایک جنا ادھر بیان سن رہا. ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں پر آپ کو ادب سے بیٹھنا ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کر خطیب خطبہ دیتے، فرمایا جاتا ہے خطیب کا خطبہ سنتے وقت اگر کوئی شخص اس کا ادب کرے. پوچھا ادب کیا ہے؟ بولے کہ قاعدے کی حالت میں، جیسے نماز میں قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے ویسا بیٹھ کر خطبہ سنے تو 500 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. 500 رکعت نماز، نفل نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. کیسا؟ نماز کی حالت میں جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر خطبہ سننا. یہ بھی آداب ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھتے پڑھتے وہ پنکھے کو دیکھ لیتے ہوئے ٹیوب لائٹ آ رہے نہیں آ رہے، ایسا چھت پہ کون سا کلر ہے ایسا دیکھ لیتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے بھی آداب ہیں. جب قیام کی حالت میں ہو سجدہ کرنے کی جگہ دیکھو، ادب ہے. کہاں دیکھنا، یہ بھی ادب سکھایا گیا. ہاتھ کہاں باندھنا، یہ بھی ادب سکھایا گیا. پیروں کے بیچ میں کتنی جگہ رہنا، یہ بھی ادب سکھایا گیا. اللہ اکبر کبیر. نہ اسلام کا پورا دار و مدار ادب پہ. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہے، 20 سال امام اعظم کے امام مالک کے پاس تعلیم حاصل کرے. کتنے سال؟ 20 سال تعلیم حاصل کرے امام مالک کے پاس. 20 سال. تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ نے 20 سال میں کیا پڑھا امام مالک سے؟ فرماتے ہیں میں 18 سال خالی ادب پڑھا. 18 سال خالی ادب پڑھا. ادب.
2 سال قرآن حدیث پڑھا. تو بولے حضور آپ کو تعجب نہیں ہے اتنی بڑی ذات کی صحبت میں رہ کے آپ صرف 2 سال قرآن حدیث پڑھے, آپ کو اس پہ افسوس نہیں ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ میں نے وہ 2 سال بھی ادب کیوں نہیں پڑھا. اللہ اکبر. بولے حضور کیوں؟ 2 سال بھی آپ ادب پڑھنا چاہتے تھے, پوری کی پوری زندگی آپ ان سے ادب پڑھنا چاہتے تھے؟ بولے ہاں, کیونکہ میں نے جتنی مرتبہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوا, احسان ہوا, فضل ہوا, جو خصوصی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا, میں نے دیکھا اللہ کی قسم وہ نعمتیں مجھے ادب کی وجہ سے ملی. کس کی وجہ سے ملی؟ ادب کی وجہ سے. ادب کی وجہ سے نعمتیں ملتی, ادب کی وجہ سے سرفرازی ہوتی, ادب کی وجہ سے بلندیاں ملتی, ادب کی وجہ سے مقام و مرتبہ ملتا. فرمایا گیا ادب ہی سب کچھ ہے, اور بے ادب لوگ کبھی سرفراز ضرور سے بولو نہیں ہوتے. اولیاء اللہ کو بے ادبی کرنا, غوث و خواجہ کو نہیں ماننا, بندہ نواز کے عرس پر اعتراض کرنا, اولیاء اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دینا, یہ بے ادبی ہے. اور بے ادب لوگ کبھی سرفراز نہیں ہوتے. سرفراز وہی ہوتے ہیں جو ادب والے ہوتے ہیں, جو محبت والے ہوتے ہیں, جو تعظیم والے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا سکھایا؟ جب اللہ کے ولیوں کے دربار میں پہنچو اکڑ کے مت جاؤ, یہ بے ادبی ہے. پوچھے حضرت کیسے جائے؟ گردن جھکا کے جاؤ, یہ ادب ہے. اور جو ادب کرتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے, سرفراز ہو جاتا ہے. تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز جیسی شخصیت اپنے پیر و مرشد کے لیے پانی کا لوٹا ضرورت خانے میں رکھتے تھے, اور جب وہ ضرورت سے فارغ ہو کے آ جائے ادھر سے آنے تک ادھر وضو کا لوٹا تیار کر کے رکھتے تھے, اور جب ادھر وضو سے فارغ ہو جائے پھر وضو سے فارغ ہونے تک ادھر مصلی بچھا کے نماز کی تیاری کر کے رکھتے تھے. ایسی خدمت بندہ نواز سرکار 17 سال تک کرے اپنے مرشد کی. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. 17 سال تک کرے ایسی خدمت. سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مرشد کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کسی کام سے, کاج سے, تو پہلے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے جہاں چپلیں چھوڑی جاتی تھی. کھڑے ہو کے اپنے مرشد سے اجازت لیتے, سرکار اندر آنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں تشریف لائیے. جب آپ اندر جاتے, بندہ نواز جیسی شخصیت, اس طریقے کا ادب آنے والے قیامت تک کے سارے سلسلے والوں کو سکھا رہے ہیں. لوگوں یہ مقام ہے, ادب زندگی ہے, احترام زندگی ہے, تعظیم زندگی ہے, محبت زندگی ہے. میرے پیارے بھائی ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائیں. آج مسلمان میں ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا, بزرگوں کا ادب ختم ہو گیا, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو گیا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی ختم ہو گئی, انسانیت کا رشتہ ختم ہو گیا. 2-4 دن کی خوشیوں کے لیے انسان ایسی نیچ حرکتیں, ایسی ذلیل حرکتیں کر رہا ہے. ارے میرے بھائی 4 دن کی خوشی تو مل جائے گی, اللہ کا فضل نہیں ملے گا. 4 دن کے لیے تم اپنے آپ کو دیکھ لیں گے بھائی اپنا تو بیڑا پار ہوگا, 4 دن تو اپن خوش رہ گئے, مگر اللہ دائمی خوشیوں کو ختم کر دے گا. ایک بار کا اچھا دیکھ لیں گے, ہمیشہ کی اچھائی ختم ہو جائے گی. اگر آپ ہمیشہ کی اچھائی چاہتے ہیں تو وہی کام کریں جس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس کام کے کرنے سے رسول راضی ہوتے ہیں, جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, جس کام کے کرنے کا طریقہ پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر فرمایا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں, اس کے لیے دنیا کا انعام ہے, احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے, مہربانیاں ہیں, نوازشیں سب ہے. میرے بھائی دنیا کی 4 دن کی خوشی کو دیکھ کر دنیا میں اچھا دیکھ لیں. ہم اپنا فائدہ ہمیشہ دیکھتے ہیں, اپنا فائدہ ہونا, اپنا فائدہ ہونا, اپنا فائدہ ہونا, اپنا فائدہ ہونا, اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی نقصان ہو رہا ہم نقصان کر کے گزر جائیں گے, کسی کی دل آزاری ہو رہی ہم کر کے گزر جائیں گے, کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہم کر کے گزر جائیں گے, کسی کے ساتھ بددیانتی ہو رہی ہم کر کے گزر جائیں گے. خدا را ایسا
ایسا مت کریے میرے پیارے بھائیوں. یہ 4 دن آپ اپنے فائدہ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے, ہمیشہ کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آپ جو ہے حق کا دامن پکڑ کے مضبوطی سے چلیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, اے الہ العالمین مولا ہم نے جو باتیں سیکھی ہے, سنی ہے, سمجھی ہے میرے مولا, اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, عبادت گزار بنا, نبی اور آل نبی کی سچی محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.